अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टाफ लेवल के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कामयाब हो गए। मैं मुआहदा इसको इसलिए नहीं कहूँगा कि अभी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। IMF के साथ जब आप निगोशिएट करते हैं तो उनकी जो स्टाफ लेवल की टीम है एक मुआहदे की शक्ल देती है, ड्राफ्ट पेपर की शक्ल देती है, जिसे पाकिस्तान की जानब से फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक साइन करते हैं। उसके अंदर इनेक्चर्स लगे होते हैं और इनेक्चर्स के अंदर टाइम लाइन होती है कुछ प्रायर एक्शंस की। कुछ एक्शंस होते हैं जो बोर्ड मीटिंग में जाने से पहले के होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं जिसके साथ लिखा होता है कि अगर वर्ल्ड बैंक और ADB इन प्रोग्राम को फंड करेंगे, क्योंकि फाइनेंसिंग गैप है 12 से 14 अरब डॉलर का, IMF देगा आपको 6 अरब डॉलर, बाकी पैसा आपको इकट्ठा करना है या कुछ बायलैटरल है तो वो भी आप उसके अंदर डालते हैं। कोई IMF प्रोग्राम तब तक अप्रूव नहीं होता जब तक पूरी आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इनफ्लोज आउटफ्लोज पूरे फुली फाइनेंस ना हो। तो वो एक स्टाफ लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसको वो बोर्ड में लेकर जाएंगे। होपफुली इन कमिंग फ्यू वीक्स ये बोर्ड में चले जाएगा। बजट से हो सकता है पहले ये IMF के बोर्ड में पेश भी कर दिया जाए और मंजूर भी हो जाए। 2-3 सवालिया निशान हैं जी हमारे सामने जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है आज के प्रोग्राम में। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक कामयाब क्रिकेट के खिलाड़ी थे और पाकिस्तान के एक अच्छे कप्तान थे जिन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप जीता। एक इमरान की एक अपनी टर्म है, वो पिछले PSL में उन्होंने बोली थी, रेलू कट्टे और फटीचर खिलाड़ी जो पाकिस्तान आए थे। तो रेलू कट्टे और फटीचर खिलाड़ियों के साथ आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। 92 में भी जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था तो उसमें कोई रेलू कट्टा या फटीचर नहीं था। अगर 11 में से एक भी रेलू कट्टा होता या फटीचर होता तो इमरान खान वर्ल्ड कप ना जीते। यही असूल उनकी अपनी कैबिनेट टीम के ऊपर और ख़ास तौर पर इकनॉमिक टीम के ऊपर लागू होता है। अगर उसमें कोई रेलू कट्टा या फटीचर खिलाड़ी वो खिलाएंगे तो वो उनको डुबो देगा। 9 मंथ्स के लिए इमरान खान की इकनॉमिक टीम ने पूरे पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसकी बुनियादी वजह क्या थी? कहते थे कि बड़ी टफ़ कंडीशंस IMF वाले आयद कर रहे हैं। जब हुकूमत इनको मिली तो 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था, जो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए जिसकी एक्सपोर्ट से 22, 23, 24 अरब डॉलर हो, उसको फाइनेंस करना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा खसारा था, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इकॉनमी ग्रो कर रही थी, पहिया चल रहा था। 5.5%, 5.8% का नंबर था जिसको अब इन्होंने रिवाइज डाउन किया है। इन्फ्लेशन लो थी, टैक्स इकट्ठे हो रहे थे, 5 सालों में डबल हो गए थे, 1900 से 3800 अरब रुपया हो गया था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, CPEC में इन्वेस्टमेंट बहुत सही थी। और ख़ास तौर पर क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में पावर शॉर्टेजेस बढ़ी थी तो 10-12 अरब डॉलर सिर्फ पावर सेक्टर के मंसूबों में सर्व किया गया था, जिसकी वजह से ट्रेड इम्बैलेंस पैदा हुआ। उसी ट्रेड इम्बैलेंस से आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ी। ये जो साहिवाल और ये हवेली बहादुर शाह और ये कराची वाले पावर प्लांट हैं, ये उसी CPEC से आए थे और उसी CPEC के नतीजे में ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया था। अब जहां मैं इनकी इकनॉमिक टीम के कुछ लोगों को, सारों को नहीं, मैं कहता हूं कि वो रेलू कट्टे और फटीचरों की सफ़ में शामिल हो जाते हैं। वो रेलू कट्टे इसलिए शामिल हो जाते हैं कि 9 माह की निगोसिएशंस के बाद आपने लिया क्या? 6 अरब डॉलर का पैकेज। और प्रायर एक्शंस की अगर मैं आपको लिस्ट गिनवाऊँ तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस अगस्त में जब इन्होंने चार्ज संभाला था, 15 दिन के बाद ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ एग्रीमेंट करते तो इससे 100 दर्जे ज़्यादा बेहतर की डील इनको मिलती। इमरान खान को प्लेट में रख के इनको ऑफ़र की जाती कि आप 10 से 12 अरब डॉलर, 10-11 अरब डॉलर की बात हो रही थी कि 10 से 11 अरब डॉलर की डील लीजिए। रुपया उस वक्त था 123 रुपये पे जिस दिन इमरान ने हुकूमत संभाली। तो 123 से वो कह रहे थे रुपये को डीवैल्यू करें। जो प्रोजेक्शंस दी जा रही थी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की वो थी 132 रुपये के ऊपर। 132 के ऊपर जब आप क्या डील कर लेते, 135 पे डील कर लेते। 123 से बढ़ना था ना ऊपर, जो चढ़ना शुरू हो गया था साथ ही फौरी तौर पे मार्केट के ऊपर, और आपको 10-11 अरब डॉलर वो मिलता। साथ ADB और वर्ल्ड बैंक का जो 1 साल पैसा नहीं आया पाकिस्तान में, वो भी आपके पास आना शुरू हो जाता। ओवर एंड अबव आप अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ सऊदी अरब, UAE और चाइना से पैसे लेते तो आपके पास इस वक्त 20-25 अरब डॉलर की रिज़र्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पड़ी होती। आपको इकॉनमी को स्लो डाउन ना करना पड़ता। जो एक चीज़ ये क्रेडिट कहते हैं कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का खसारा कम कर दिया है, ये नहीं बताते कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का खसारा कम करने के लिए इंपोर्ट कंप्रेशन आपने किया, आपने एक्सपोर्ट ग्रोथ हासिल नहीं की, जिसकी वजह से इक़्तिसादी सूरत हाल इतनी अबतर हो गई है कि जो पिछले साल 5.8 नहीं थी तो 5.23 होगी, जो भी नंबर ये रिवाइज देंगे। अभी मैं इनके नेशनल अकाउंट्स कमेटी के नंबर पढ़ रहा हूँ, 3.3% की रवा माली साल की ग्रोथ फोरकास्ट कर रहे हैं। ऑफिशियल नंबर अभी आया नहीं, NSE की मीटिंग के बाद आ जाएगा। हाफ ग्रोथ, 3 टाइम इन्फ्लेशन
اور 500 ارب کی ٹیکس ریونیو کی شارٹ فال. ریزروز کتنے ہیں جو آپ نے مانگے تھے؟ سعودی عرب سے $3 ارب بارو کیا آپ نے, چائنا سے $2 ارب بارو کیا, UAE سے 2 لے چکے ہیں, آئل فیسلٹی اس سے اوور اینڈ ابو ہے. یہ آپ صرف جمع کر لیں تو اس وقت اسٹیٹ بینک کے اپنے ریزروز اس سے کم ہے. تو ان کی اکنامک ٹیم کے لیے میں آج دوبارہ یہ ٹرم استعمال کر رہا ہوں بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہ یہ ریلو کٹوں اور پھٹیچر کھلاڑیوں سے میچ نہیں جیتا جائے گا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو وہ کھلاڑی میدان میں اتارنے ہیں جن کو اس میدان کا فن آتا ہو, وہ جانتے ہوں. $6 ارب ہم نے 39 ماہ کا پیکج لیا ہے اور اس کے ساتھ پرائے ریکشن یہ ہیں کہ آپ نے یوٹیلیٹی پرائسز کے وہ ریٹ رکھنے ہیں جو کاسٹ ریکوری کے اوپر ہوں. اب یوٹیلیٹی پرائسز کی کہانی بھی یہاں بیان کرنی ضروری ہے. انٹرو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن یہ مجھے چیزیں آپ کو ایکسپلین کرنی پڑیں گی, سوالوں جوابوں میں یہ ضائع ہو جاتی ہیں. 1180 ارب کا سرکولر ڈیٹ تھا جو پچھلی حکومت جاتے ہوئے چھوڑ کے گئی. 1180 1.18 ٹریلین کا, اور یہ اس میں سے سٹارٹ 525 ارب اپنے حفیظ شیخ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جب یہ وزیر خزانہ تھے 2013 میں, اس وقت چھوڑ کے گئے ہوئے. موجودہ حکومت نے 9 ماہ کے اندر 400 ارب روپے کا اس میں اضافہ کر دیا ہے. اضافہ کیوں کر دیا ہے؟ ایک تو اس میں کاسٹ ڈفرینشیل ہے, جو ہم بجلی بناتے ہیں جس قیمت پہ اس پہ بیچتے نہیں ہیں, اس میں ₹2 پر یونٹ ہماری کاسٹ آتی ہے. 1000 ارب روپے کے بل ریسیویبل ہیں, 1000 ارب کے, اگر 1600 کی بات کر رہا ہوں, 1000 ارب کے بل ریسیویبل ہیں, اور اس میں سے کوئی 500 ارب روپیہ تو پرائیویٹ ہے جس کے جا کے اگر میں بجلی کا ڈیفالٹر ہوں تو میرا یہ میٹر کاٹ دیں گے بجلی, مجھے گھر میں بجلی نہیں دیں گے, میرے CNIC کو ٹریک کر کے مجھے نیا کنیکشن نہیں دیں گے. 500 ارب روپے پبلک سیکٹر کے ڈیفالٹرز ہیں, صوبے پیسے نہیں دیتے, وفاق کی منسٹریاں ڈیفالٹرز ہیں. تو یہ کون سا نظام حکومت ہے جس میں 1000 ارب کا ڈیفالٹ تو آپ بھریں اور سزا میں بھگتوں جو بل دیتا ہے ریگولر؟ تو یہ نظام ایسے چل نہیں سکتا انلیس کہ یو ایوالو اے اسٹریٹجی جس کو آپ کہتے ہیں کہ میرٹ بیس سسٹم ہوگا. وہ لوگ لگائیں گے جن کو نظام چلانا آتا ہے اور اس نظام کو لے کے آگے بھی چلیں گے. اگر کوئی خود احتسابی ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ ہوتی ہے تو میں تو سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ 500 ارب کا ٹیکس ریونیو کا شارٹ فال جو ہے اس کا احتساب کر کے جو کلپریٹس ہیں ان کو سزا دی جائے, کیونکہ روپیہ پچھلے سال 104 پہ کیلکولیٹ ہو رہا تھا امپورٹ سٹیج کے اوپر, اس سال وہ 142 پہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے امپورٹ سٹیج کے اوپر. ٹیکس ریونیو میں اتنا 20-30% اضافہ آنا چاہیے تھا, 500 ارب کی ہم نے شارٹ فال لے لی ہے. کوئی دنیا کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو اس چیز کو واضح کر سکتی ہو. اور IMF کی کنڈیشنلٹیز کے اندر یہ بھی ساتھ شامل ہے کہ اسٹیٹ بینک اٹونومس ہوگا, انفلیشن کو وہ ٹارگٹ کرے گا, ایکسچینج ریٹ کو وہ مارکیٹ بیسڈ رکھے گا. اور جب وہ انفلیشن کی ٹارگیٹنگ اور مارکیٹ بیٹ ایکسچینج ریٹ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے 2 مطلب ہیں. ایک وہ پالیسی ریٹ اور اضافہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور ایک ایکسچینج ریٹ کی فردر ڈیویلیوشن کی طرف آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ, آپ کے پاس اور اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. تو $6 ارب لینے کے لیے ہم نے ناک سے لکیریں نکالی ہیں. ہم یہ ستمبر میں کام زیادہ اچھے طریقے سے, باعزت طریقے سے اور قوم کو رسوا کیے بغیر اچھے طریقے سے سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن 9 ماہ کے بعد پیاز بھی کھائیں اور جوتے بھی کھائیں اور روپیہ $6 ارب ملا, اور وہ بھی 39 ماہ کا. یہ آج کے ہمارے پروگرام کا لب الباب ہے جی. اور جو مہمان شخصیت آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اور اب سیکرٹری جنرل بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. ویری وارم ویلکم جی آپ کو پروگرام میں. اس کے علاوہ عارف حبیب صاحب معروف بزنس مین اور بزنس لیڈر ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ, ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. کراچی اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا جی, وہ ایک وارم ویلکم کرے بجٹ کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دے آر ہیپی, ان کو اس میں سے کچھ نظر آ رہا ہے, امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ اچھا ہے. اور اگر بیرش ویلکم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں, سینٹیمنٹ ڈاؤن ہے, وہ خوش نہیں ہوئے. آج مارکیٹ کوئی 850 یا 850 ایک سٹیج کے اوپر تو 900 پوائنٹ سے زیادہ گر گئی تھی, ابھی کلوزنگ پہ شاید 850 پوائنٹ نیچے گری ہے. تو یہ ویلکم ہے $6 ارب کی ڈیل کا. فائنانس منسٹری والوں, حفیظ شیخ صاحب, آپ کا معاہدہ پسند نہیں آیا ان کو. احسن اقبال صاحب, آپ کا تجزیہ چاہوں گا. میں نے تو اپنا تجزیہ جو میری عقل سمجھ میں چیزیں آئی تھیں, کوئی 15واں-16واں معاہدہ ہے جو IMF کا میں نے اپنے کیریئر میں ہوتا دیکھا ہے, اس میں سے ورسٹ سارٹ آف پرائر ایکشنز اور تھوڑے پیسے. اصل میں ندیم ملک صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت ایلیکوینٹلی اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. اصل میں اس حکومت کا ڈائلما یہ ہے کہ جس دن سے یہ آئی ہے یہ کنفیوزڈ ہے, نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے, اور اب یہ ثابت ہو گیا کہ نہ ان کے پاس کوئی ٹیم تھی اور نہ ہی ان کے پاس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پبلک فائنانس یا اکانومی کیسے کام کرتی ہے. اگر یہ آتے ساتھ جیسے جب 2013 میں ہم آئے تو ہمیں بھی کم و بیش ایسے حالات ہی ورثے میں ملے تھے, لیکن ڈار صاحب نے 3 مہینے کے اندر اندر IMF سے ڈیل کلینچ کر لی اور اس کے بعد اس پروگرام کو کمپلیٹ بھی کیا گیا. یہ بھی اگر
پہلے 3-4 مہینے میں ڈیل لے لیتے تو ایک ہنی مون پیریڈ تھا, ایک یوفوریا تھا, لوگوں نے ان کی کارکردگی نہیں دیکھی تھی, کچھ کافی آپٹیمزم بھی ہو سکتا تھا, تو ان کو مل جاتا. انہوں نے وہ اپرچونٹی مس کی. دیٹ واز دی بیسٹ ٹائم. آپ کے پاس ڈالر کی کمی تھی, جاتے آپ کہتے پچھلی حکومت والے چھوڑ گئے تھے, ہمیں جانا پڑنا تھا. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ 1 by 1 ساری آپشنز جو ہیں ان کو استعمال کرتے رہے, سارے پتے پھینک دیے. آئی ایم ایف کے پاس اس وقت گئے کہ جب ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ دے آر آؤٹ آف آپشنز, کہ آپ نے بجٹ بنانا ہے, اگر آئی ایم ایف آپ نہیں کرتے تو آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے, آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, کوئی اور بیل آؤٹ نہیں ہے. تو جب بھی آپ کسی کے پاس اتنی ایکسٹریم ڈیپینڈنس کے اوپر جائیں گے تو آپ کی بارگیننگ پوزیشن ختم ہو جاتی ہے. اور انہوں نے فلی بلیک میل کیا ہے, پورا استعمال کیا اس سچویشن کو. اگر یہ شروع میں پہلے 3 مہینے میں چلے جاتے اور آپ کے دوست ملک بھی آپ کو مدد کرنے کے لیے وارم اپ ہو رہے تھے, ان کو بھی یہ تاثر ہوتا کہ ان کے پاس دوسرے چینلز بھی ہیں, وہ آپ کے ساتھ ایک نارمل نیگوسیشن کرتے ہیں, تو وہ ہم نے موقع ضائع کر دیا. اب میرے لیے جو کنسرن ہے, دیکھیے دنیا میں کسی بھی ملک کا جو بجٹ ہے اس کے جو کلیدی پلیئرز کون ہوتے ہیں؟ وزیر خزانہ, ٹیکس ایڈمنسٹریشن کا سربراہ, سینٹرل بینک کا سربراہ. یہ 3 عہدے جو ہیں یہ کلیدی ہیں, اور یہ کم سے کم 3 مہینے کی محنت کے بعد بجٹ تیار کرتے ہیں. ہم نے 3 ہفتے پہلے اپنی ٹیم بدل دی. اب کیا 3 ہفتوں میں دنیا کا کوئی اکانومسٹ, دنیا کا کوئی بندہ پاکستان جیسی معیشت کا بجٹ تیار کر سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں حفیظ شیخ صاحب 3 سال میں بھی پاکستان کی معیشت کا بجٹ تیار کر لیں گے؟ اگر آپ کو یقین ہے تو بتائیں مجھے. لہٰذا میں جو 2010 سے 2013 تک آپ نے ان کو دیکھا ہوا ہے. جی, جو میں امپلائی کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ فائنانس منسٹر بھی آپ فرمائشی پروگرام پہ لائے, گورنر بھی آپ فرمائشی لائے, اور ایف بی آر کے چیئرمین بھی فرمائشی لے کر آئے. مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ بجٹ بھی سارا امپورٹڈ ہے, یہ کہیں اور تیار ہوا ہے, نمبرز کسی اور نے کیے ہیں, ان کو صرف دیا گیا کہ آپ نے اس کو اناؤنس کرنا ہے, جو پاکستان کے حقائق کے برخلاف ہوگا. اب جس طرح کی ہم سن رہے ہیں 700 ارب کا ٹیکسوں کا بوجھ, آپ نے ابھی جیسے کہا کہ 3% پہ گروتھ آ گئی ہے, ایک اکانومی جو 50% گروتھ سلیش کر چکی ہو, انفلیشن 3 گنا بڑھ چکی ہو, سٹیک فلیشن کے اندر وہ داخل ہو چکی ہو, مینوفیکچرنگ سیکٹر نیگیٹو گروتھ ہے, اس میں آپ 700 ارب کے ٹیکس جب ڈالیں گے تو جو چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کیا, کوئی کسی جگہ رمق ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی. آپ کی جب بجلی اور گیس آپ مہنگی کریں گے, اتنے ان کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے, جو تھوڑی بہت ایکسپورٹ آپ کی چل رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. عارف حبیب صاحب سے پوچھتے ہیں, میں نے اور آپ نے تو اپنے جذبات کا اظہار کر دیا, عارف صاحب کیونکہ بزنس مین ہیں, انہوں نے فیس کرنی ساری ریالٹیز. عارف صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہے, یہ کوئی ایگریمنٹ وغیرہ, کیونکہ مجبوری تو اس وقت تھی, دیر واز نو ادر آپشن, آئی ایم ایف کے پاس جانے جانا تھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اچھا معاہدہ ہے؟ آئی تھنک یہ جس قسم کی باتیں چل رہی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جانے سے ایک کمفرٹ آتا ہے. ایک کمفرٹ یوں آتا ہے کہ ایک انسرٹنٹی جو تھی بہت عرصے سے جو چل رہی تھی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ختم ہوئی ہے. اور جس طریقے سے جو پریس ریلیز میں نے پڑھی ہے آئی ایم ایف کی, اس کے اندر تو جو ٹرمز مجھے نظر آئے ہیں وہ آئی تھنک جو جس قسم کی خوفناک باتیں ہو رہی تھیں اس کے مقابلے میں مجھے سافٹر لگتی ہیں. آپ کو کون سی چیز سب سے بڑی جو ہے پرائم ڈیفیسٹ, مجھے پرائم ڈیفیسٹ جو انہوں نے 0.6% الاؤ کیا ہے, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان نے پچھلے پیریڈ کے اندر جو ہے وہ پرائم ڈیفیسٹ جو ہے وہ 0 بھی اچیو کیا ہے. تو یہ 0.6% آف پرائم ڈیفیسٹ جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ اچیویبل ہو سکتا ہے میری نظر میں. سر میں اس کو آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. پرائمری فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ میرے جیسے بہت سارے بندوں کو سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کی ریونیو کی پروجیکشن بہت پور ہوں, بہت ہی پتھیٹک ہوں, اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ کے اخراجات انفلیکسیبل ہیں, وہ اوپر رہنے ہیں, تو آپ کو پرائمری فسکل ڈیفیسٹ کے علاوہ تو کوئی طریقہ رہتا نہیں ہے, کہ کوئی اور طریقہ ہوتا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, یعنی میں جو اس کو انٹرپریٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پرائم ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریونیوز مائنس ایکسپنسز جو ہیں اس کا ڈفرنس بیفور جو ہے وہ آپ کا ڈیٹ سروسنگ. ڈیٹ سروسنگ سے پہلے جو ڈیفیسٹ ہے وہ انہوں نے 0.6% آپ کو الاؤ کیا ہے. So that shows you are not optimistic about your tax revenues. That is the only indication I got. نہیں, ہم ندیم بھائی جو نمبرز اگر دیکھیں نا پچھلے بہت سالوں کے, تو نارملی ہم پرائم ڈیفیسٹ نیگیٹو رہتا ہے
لیکن ہم نے پچھلے 5 سالوں میں ایسا بھی سال آیا ہے کہ جس میں ہم نے پرائم ڈیفیسٹ جو ہے وہ زیرو دیکھا ہے. یعنی جتنی بھی ہم نے بورنگ کی ہے وہ صرف ہم نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے جو ہے وہ بورنگ کی ہے. تو میری نظر میں یہ پرائم ڈیفیسٹ 0.6% جو ہے وہ ملنا جو مجھے لگتا ہے اچیویبل. اب یہ جو نمبرز آ رہے ہیں کہ 600-700 بلین کے نئے ٹیکسز جو ہے وہ لگنے ہیں, یہ نمبرز میں نے تو نہیں دیکھا, بٹ یہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور کافی دنوں سے جو ہے یہ میڈیا میں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ 600 سے 700 بلین کے نئے ٹیکسز کرنے. اچھا, میں نے یہ بھی نمبر دیکھے ندیم بھائی کہ ہم نے پچھلے پیریڈ کے اندر جو ہے 1 سال کے اندر 650 بلین تک کی جو ہے وہ گروتھ ٹیکسز میں دیکھی ہے پاکستان نے. تو وہ ٹارگٹ ہے کہ جو یہ میرے خیال ہے 2014 میں تھی شاید, 2014-15 اور پچھلے سر وہ اس لیے آپ نے گروتھ دیکھی تھی. میں ساتھ ایکسپلین کروں گا. آپ جب سی پیک موڈ میں گئے تھے آپ کی امپورٹ کی کوانٹم بڑی تھی. امپورٹ سٹیج کے اوپر آپ ہاف آف یور ریونیوز کلیکٹ کرتے ہیں, تو آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوئی, امپورٹ آئی, امپورٹ سٹیج پہ کلیکشن بھی بڑی, باقی آپ نے کوئی ایڈمنسٹریٹو میئرز بھی کیے ہوں گے. تو آپ ریالٹی کو نظر انداز مت کریے. اس وقت ہم اس موڈ میں نہیں ہیں, ہم تو امپورٹ کمپریشن کر رہے ہیں. وہ ندیم بھائی ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ان واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ پاکستان نے خود یہ نمبرز دیکھیں. میں تو صرف وہ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم نے پچھلے اگر کچھ سالوں کا آپ ایوریج لیں 5 سالوں کا, تو ہمارا ایوریج جو ہے وہ ریونیو گروتھ سی اے جی آر 15% رہا ہے. تو اگر 15% آج سٹاک مارکیٹ کو گری ہے, پھر میں احسن صاحب سے یہ پرائمری فسکل ڈیفیسٹ پہ ان کی طرف بھی آؤں گا, یہ بھی کچھ جواب دینا چاہیں گے. مارکیٹ کیوں گری ہے؟ 2 دنوں میں 3 دنوں میں مارکیٹ جو تھی 35,000 پہ نیچے چل گئی, اب 33,000 پہ آ گئی. کیا ہوا مارکیٹ کو؟ وہ بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. لیکن یہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا, اور پھر انہوں نے کہا کہ ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ ہوگا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فری مارکیٹ جو ہے وہ ہوگا. یہ مینیج فلوٹ سسٹم جو ہے, فری فلوٹ ایک ڈسکس ہوتا تھا, اور ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں مینیج فلوٹ چلتا ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ریسٹرکشن ڈالی ہے مینیج فلوٹ پہ ڈالی ہے. ہاں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ انفلیشن کو جو ہے وہ مانیٹر کریں گے اور انفلیشن کو کرب کرنے کے لیے اقدامات کریں گے, تو اس سے ڈیفینیٹلی یہ امپریشن آتا ہے کہ ابھی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اور پالیسی ریٹ اور اوپر جائے گا سر, وہ 2% پوائنٹ یہ اسی کی طرف اور بڑھتا ہوا جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن جو لوگ پہلے خوفناک باتیں ہوتی تھی 14-15% کی, مجھے وہ نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ شاید 12% پیک کرے گا, 12% پہ, اور اس کے بعد جو ہے 12 پہ جائے گا. 12 پہ جو ہے وہ پیک کرے گا. مارکیٹ کیوں گری تھی؟ مارکیٹ بتا دیں, پھر میں احسن صاحب سے پوچھوں گا. 12% تباہ کن ہے, اٹ از ناٹ سیٹسفائنگ, یہ تباہی والا ہے 12%, لیکن مارکیٹ کیوں گری؟ جی مارکیٹ جو ہے وہ دیکھیں اوپن ہوئی تو 500 پوائنٹ جو ہے وہ بڑھی تھی, اور وہ مینلی لوگوں نے انالیسس کیا کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام نمبر 1 ہو گیا, اور آئی ایم ایف کے پروگرام ہونے سے آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ کا ایکسیس اویلیبل ہو جائے گا. ابھی ہمارے پاس انٹرنیشنل مارکیٹ کا ایکسیس نہیں ہے, ہم ری پیمنٹ کیے جا رہے ہیں, لیکن مارکیٹ ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ اویلیبل نہیں ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اب اویلیبل ہو جائے گی تو آپ کے اوپر سے پریشر جو ہے, ایک آپشن آپ کو کھل جائے گا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ابھی چونکہ انٹرسٹ ریٹ کے انکریز کی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن ہے مارکیٹ میں, اور اگر انٹرسٹ ریٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے تو پھر سارے میوچل فنڈز ہیں وہ ہیوج سیلرز تھے مارکیٹ میں. وہ جو ہے سیل آن اسٹرینتھ جو ہے کہ پالیسی ان کی چل رہی ہے, کیونکہ ان کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں وہ ایکویٹی انویسٹمنٹ سے نکل کے فکس انکم سیکیورٹیز انویسٹمنٹ میں جا رہے ہیں. تو وہ سارے کے سارے ایکویٹی کو ڈس انویسٹ کر رہے ہیں, اور پی آئی بیز میں جو ہے فکس انکم پی آئی بیز میں چلے گا, پی آئی بیز منی مارکیٹ یہ چلیں گے. وہ انویسٹمنٹ بانڈز ابھی اس میں مارکیٹ اٹس اے نیگیٹو ٹرینڈ ان دی مارکیٹ, ریئل نیگیٹو ٹرینڈ ان دی مارکیٹ, کیونکہ پی آئی بی سیکیورڈ انویسٹمنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو گارنٹی کر رہی ہے, آپ اس کے اندر چل گئے ہیں, آپ ایکویٹیز سے نکلتے جا رہے ہیں. میں احسن اقبال صاحب یہ پرائمری فسکل ڈیفیسٹ کی ٹرم میں چاہوں گا, یہ میں خود بھی کوئی بہت بڑا کوئی لندن اسکول آف اکنامکس سے پڑھ کے آیا ہوا نہیں ہوں, لیکن آپ سے چاہوں گا کہ سمجھا دیں یہ 0.6% یہ کوئی بڑا پازیٹیو انڈیکیٹر ہے کہ انہوں نے رکھا. ابھی بات کی بنیادی طور پہ بجٹ کے 2 ڈرائیورز ہوتے ہیں, ایک ریونیو اور ایک ایکسپینڈیچر. آپ نے ان دونوں کو بیلنس کرنا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ دیکھیے پچھلے 5 سالوں میں یہ جو مرضی کہیں ٹھیک ہے, ہمارے کامیابیاں بھی تھیں, ہمارے کچھ لیپسز بھی ہوں گے,
لیکن آن دا ہول 5 سالوں میں جو اکانومی کی ٹریجیکٹری تھی وہ 3% سے شروع ہوئی اور 5.8 یا انہوں نے اب اسے ریوائز کر دیا 5.2%. ہم نے ایک کنسیڈریبل مسلسل اکانومی کو اوپر لے کے گئے اور اس میں سی پیک نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. اگر سی پیک نہ ہوتا تو پاکستان میں کوئی $10 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. اس سے ایک سینٹیمنٹ بنا, اس سے ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی. جب یہ پروجیکٹ شروع ہوئے کنسٹرکشن انڈسٹری میں بوم آیا, اسٹیل انڈسٹری میں بوم آیا, کنسٹرکشن مٹیریلز میں آیا, لاجسٹکس میں آیا, انجینئرنگ سروسز. 6% جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, پرائمری فسکل ڈیفیسٹ, از اٹ اے پازیٹیو؟ آئی تھنک نو, یہ ان کے لیے مینیجبل نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ ہم نے ریونیو میں 500 ارب کا شارٹ فال کیا. گورنمنٹ ہیز ناٹ شون اینی کیپیسٹی. یہ اسی لیے انہوں نے کوشن دیا آپ کو 0.5% پوائنٹ کا, اس کو یہ ٹیکس ریونیو میں زیادہ گروتھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, نہیں لے کر آ سکتے. اور اس میں ایک وجہ بڑی جو ہے وہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ گروتھ ریٹ ہماری نیچے آ گئی ہے. امپورٹس کو یہ سپریس کر رہے ہیں. کسٹم سے جو آپ کو امپورٹ پوائنٹ پہ ریونیو ملتا ہے وہ نہیں ملے گا. آپ کی جو اکانومی کی گروتھ کنسٹرینٹ ہے جو سکڑی ہوئی ہے, اس سے آپ کا جو ٹیکس آپ نے کلیکشن کرنی ہے وہ بھی کمپرومائز ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دے ہیو میزریبلی فیل ٹو کٹ ڈاؤن اور کرٹیل کرنٹ ایکسپینڈیچر. دیکھیں نا, یہ تو کہتے تھے ہم سادگی, ہم جو وہ بھینسیں بیچ رہے ہیں, ہم گاڑیاں بیچ رہے ہیں, سادگی لے کر آئیں گے. آپ بتائیں نا کہ آپ کا کرنٹ ایکسپینڈیچر کیوں بے قابو ہوا آپ سے؟ آپ نے کہاں کوئی ورتھ وائل ایسی سیونگ کی ہے؟ پھر 10 سال سے اور ابھی پچھلے 5 سالوں میں قوم کو ایک ہی مسئلہ بیچا کہ جی سال کی 3000 ارب روپے کی لیکیج اور کرپشن ہو رہی ہے. 3000 ارب کی. عمران خان صاحب خود فرماتے تھے نا کہ جی 500 کی لیکیج ہو گئی نا جی, 10-9 ماہ میں جو ٹیکس ریونیوز ہوئی ہے, یہ ہم پہ الزام لگاتے تھے نا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ 3000 ارب سال کا چوری کر رہے ہیں. اچھا اب تو آپ دیانتدار فرشتوں کی حکومت آ گئی. وہ 3000 ارب روپیہ جو بچنا چاہیے تھا وہ کدھر گیا؟ بس دیکھیں نا, یہ جو ٹیکس ریونیو والا معاملہ ہے یہ بہت بڑا سکیم ہے, کیونکہ آپ نے 150 ارب کی ایکسپورٹرز کی ریفنڈ روکی, آپ نے ایڈوانس ٹیکس کلیکٹ کر کے اس کو ہولڈ بیک کیا, اور پھر 500 ارب کی آپ نے شارٹ فال بک کیا. انہوں نے اسمبلی کے اندر اعلان کیا کہ جن کا ہم نے ود ہولڈ کیا ہوا ہے ان کو ہم پرومسری نوٹس دیں گے. کیا وہ پرومسری نوٹس انہیں دیے گئے؟ آپ نے کہا جی ہم آپ کو کیش ریفنڈ تو نہیں دے سکتے, اس کے اگینسٹ ہم آپ کو پیپر دے دیں گے, وہ پیپر آپ مارکیٹ میں کیش کر لیجیے. پیپر بھی دے دیں جی, ریفنڈ تو پھر بھی روکا ہوا ہے, وہ تو ٹیکس میں ہی دکھا رہے ہیں. مقصد وہ تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو پرومسری نوٹ دینا تھا, جو پیپر دینا تھا اس ریفنڈ کے اگینسٹ کہ جسے وہ ڈسکاؤنٹ کر کے مارکیٹ سے چلو کیش کر لیتا, وہ تک ایشو نہیں کیا. اچھا, میں نے ابھی یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے کچھ ان کے نمبرز نکالے ہیں. یہ عارف صاحب آپ کی بھی, آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے وضاحت کر سکیں گے. بورنگ حکومت پاکستان جیسے جیسے خسارہ بڑھتا جاتا ہے تو بہت زیادہ ہم بارو کرتے ہیں, ڈومیسٹک سورسز سے بھی کرتے ہیں اور باہر سے بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اور وسائل کوئی نہیں ہوتا. 20-2200 ارب کا خسارہ کرتے ہیں, جو اس سال رواں مالی سال میں پچھلے کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان ایبسلیوٹ ٹرم کبھی کوئی ایک سال ایسا گزرا نہیں ہوگا کہ پاکستان نے کچھ 2300-250 ارب کا خسارہ کیا ہو. اس سال وہ کرنے جا رہے ہیں, اور حفیظ پاشا صاحب ہمارے پاس مہمان تھے کل پرسوں, وہ اس کی تصدیق کر کے گئے ہیں کہ ایبسولوٹ نمبر میں اتنا بڑا خسارہ شاید مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ہم نے 250 ارب کا خسارہ بک کیا ہو. لیکن بوروئنگ کا نمبر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ آپ کھولیں تو وہاں ایک مانیٹری جو آپ کی M2 کا کالم ہوتا ہے, اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے حکومت پاکستان اب تک کتنا بورو کر چکی ہے. ریکارڈ نمبر آف بوروئنگ ہے جی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے حکومت نے 3337 ارب روپے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بورو کیے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے کمرشل بینکوں کے پیسے واپس بھی کیے ہیں. ہم نے پورا جو شفٹ تھا جو IMF کی ڈیل کے بعد اب ہم نے دوبارہ اس کو ٹھیک کرنا ہے, یہ کاسٹ ذہن میں رکھیے گا عارف صاحب. ہم نے 3337 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے بورو کیا ہے بجٹ فائنانسنگ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. کمرشل بینکوں کے ہم نے وہ جو پیسے تھے ان کو واپس کر دیے. اب یہ دوبارہ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے ابھی اس کی, تو آپ کیا کریں گے, کیا ہم جائیں گے کدھر؟ جی یہ انالیسس آپ کا بالکل صحیح ہے کہ ریسنٹ پیریڈ کے اندر حکومت نے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے زیادہ جو ہے وہ بورنگ کی ہے, اور ڈیفینیٹلی مجھے اندازہ ہے کہ IMF میں یہ آپ کے پاس آپ کے اوپر کنڈیشن ہوگی کہ ایک سرٹن نمبر سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا ہوگا, اور آپ کو اوپن مارکیٹ سے جو ہے وہ بورو کرنا ہوگا. مینس آپ کو جو ہے وہ مونلی جو ہے PIBs اینڈ T bills اور اس کے ذریعے جو ہے انٹرسٹ پیمنٹس بڑھ جائیں گے, سیونگز اسکیمز اور
یہ انٹرسٹ پیمنٹ تو بہرحال چلیں وہ تو بجٹ ڈیفیسٹ میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک مرحلہ آنا ہے، اور جو اس میں آپ کا اس سوال کا جواب ہے کہ مارکیٹ کیوں گری. مارکیٹ جو ہے وہ اس لیے گری کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں فکس انکم سیکیورٹیز میں ریٹرن جو ہے زیادہ ملنے کے چانسز ہوں گے. پی آئی بیز کا ریٹ اب کتنے پہ جائے گا؟ رسک ہوتا ہے فلکچویشن. پی آئی بیز کا ریٹ کتنے پہ جائے گا 3 سال اور 5 سال کا؟ پی آئی بی چونکہ ابھی آئی تھنک گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ لانگر ٹینیور میں جائیں، کیونکہ اب اس وقت جو ہے ہماری گورنمنٹ کی بورنگ جو ہے وہ شارٹر ٹینیور میں زیادہ ہے، ٹی بلز وغیرہ میں اور شارٹر ٹینیور میں ہے. وہ یہ چاہیں گے، اور آئی ایم ایف نے بھی میں نے سنا ہے کہ کہا ہے کہ آپ لانگر ٹینیور کے جو ہے انسٹرومنٹس ایشو کریں، اور وہ لانگر ٹرمز کے جب ایشو کریں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پی آئی بیز جو ہے اینی تھنگ بٹوین 11 to 13% جو ہے کے اندر جو ہے وہ جائیں گے. رول اٹ آؤٹ. اگر آپ کا پالیسی ریٹ 12% پہ ہوگا تو پی آئی بیز آپ 11 پہ نہیں بیچیں گے. ندیم بھائی ہم دونوں پاکستانی ہیں، میں نے تو دونوں نمبر بولے ہیں آپ کو 11 to 13، تو آپ سر میں پریشان ہوں ان نمبرز کو دیکھ کر، اور جن لوگوں نے یہ ڈیل نیگوشیٹ کیا ان کی مینجمنٹ کو دیکھ کر. آپ کا 8.8% کا آپ کا اگر ہیڈ لائن انفلیشن آ رہا ہے تو آپ کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی اس کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم 10.75% پہ پہلے پالیسی ریٹ رہ گئے ہیں. اس ریٹ کے اوپر کون ہے جو پاکستان میں آ کے انڈسٹری لگائے گا؟ آپ نے کاروں کے لیے انسینٹیوز دے دیے. میں نے اس دن بھی آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا منی بجٹ کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہونڈا والوں کی اور وہ ٹویوٹا والوں کی 1300 cc گاڑیاں ساری کھڑی ہوئی ہیں، بک نہیں رہی ہیں. آج نمبر آئے ہیں 24% کار سیل ڈکلائن ہے. آپ جب انٹرسٹ ریٹ ہی رکھیں گے، دیکھیں جی بینک جب آپ رکھیں گے نا پالیسی ریٹ 11% یا 12%، بینک مجھے 16-17% پہ لینڈ کرتا ہے. تو کون سا بندہ ہے جو 17% پہ جا کے گاڑی خریدنے جائے گا؟ So we are playing very badly with this economic situation. دیکھیں نا ابھی lack of understanding ہے ان لوگوں کی جو کچھ یہ کر رہے ہیں. جو ہو گیا نا جو ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے جو بھی نقصان ہو گیا یا نقصان جو ہے ہمارے ٹرم میں کہتے ہیں کہ نقصان باندھ لینا ہوتا ہے. آگے دیکھنا ہے کہ آگے دیکھنا ہے ان چیزوں سے جو ہے وہ کیسے نکلا جا سکتا ہے. اس کو ہمیں زیادہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے کہ اس پرابلم سے جس میں ہم اس وقت پاکستان ہے اس کو نکلنے کے کیا. آپ سے یہی دیکھیے، ہم تھوڑے سے کوئی بہت بڑے اکانومسٹ نہیں ہیں لیکن اسٹوڈنٹ ہیں، اکانومی دیکھی ہے. دنیا بھر کا اصول ہے کہ اکانومی 2 چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے، ایک اس کا سٹرکچر اور ایک اس کا سینٹیمنٹ. دونوں اتنے ہی اہم ہوتے ہیں. اگر آج آپ امریکہ کے نمبر نکالیں تو امریکہ کی اکانومی دنیا کی سب سے بینکرپٹ اکانومی نکلے گی، چونکہ جتنی بورنگ ان کی ہے شاید کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن امریکہ ڈوبتا نہیں اس لیے کہ سینٹیمنٹ بہت ہیوی پازیٹیو ہے ان کا، ڈالر کی وجہ سے نا، تو وہ چلتا رہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ یا تو اپنا ماضی ڈرائی کلین کریں یا آپ اپنا مستقبل بنائیں. اب جو حکومت کی پالیسی ہے جس کے مطابق اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ پتہ نہیں آپ کو کتنے نوٹسز آئے ہیں. اس وقت پاکستان کا کوئی بزنس ہاؤس ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا ہوا. میاں منشا سے لے کے کیا داؤد اور کیا دوسرے کیا تیسرے، ہر بندے کے پیچھے کہیں نیب لگی ہوئی ہے، کہیں ایف آئی اے لگا ہوا ہے. تو ان سینٹیمنٹس کے اندر، اس ماحول کے اندر کون انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ اور دیکھیے آپ کی جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے وہ آتی ہے پہلے ڈومیسٹک سینٹیمنٹ کے بعد. آج آپ کسی مارکیٹ کے اندر چلے جائیے، ریٹیل میں چلے جائیے، ہول سیل میں چلے جائیے، ہر بندہ کہتا ہے جی پیسہ غائب ہو گیا، لوگوں نے پیسہ چھپا لیا، لوگوں نے پیسہ باہر لے گئے، کیا ہو گیا. دیکھیں جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے کہ ملک کی اکانومی اس طرح نہیں چلتی. آج کی جو ایک فلسفی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی 200 ارب ڈالر باہر پاکستانیوں کا پڑا ہے میں لے کر آؤں گا. وہ مارکوس کا جو ڈالرز تھے، مجھے 1986 کا یاد ہے، 86 میں شاید وہ ٹاپل ہوا تھا. آج تک فلپین کی حکومت کوئی $10 مارکوس کے واپس نہیں لا سکی. کیوں؟ جس ملک میں جس کا جو پیسہ پڑا ہے وہ باہر نہیں جانے دیتا، کہتا ہے ہم ادھر فریز کر لیں گے، ہم جانے نہیں دیں گے. آج کامیابی ہے 1.8 ٹریلین ڈالر دنیا میں سرکولیٹ کر رہا ہے ایف ڈی آئی کی صورت میں کہ مجھے ڈیسٹینیشن بتاؤ جہاں پہ امن ہے، جہاں پہ پیس ہے، جہاں پہ اپرچونٹی ہے، میں وہاں جا کے لگ جاؤں. ویتنام $9 بلین ایف ڈی آئی لے رہا ہے. برما جو ہے میانمار، وہاں 3 بلین سے پلس ہو گئی ہے ایف ڈی آئی. ہم جو ہے یہاں پولیٹیکل انسرٹنٹی، یہاں پہ تماشے کرتے ہیں.
اس طرح تو اب آپ دیکھیے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے 2030 تک انڈیا سے بھی زیادہ نکل جائے گا آگے اقتصادی ترقی میں. تو سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ جو سینٹیمنٹ ہے یہ کس بنیاد پہ یہاں پہ پازیٹیو ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ ہینڈل کر رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنی پالیسی کو مکمل طور پہ تبدیل نہ کیا اور ایک انکلوسیو گورننس کی طرف نہیں آئے، یہ کولیبریٹو گورننس کی طرف نہیں آئے، یہ تو خدا نہ خواستہ پاکستان کو وہاں سنک کر دیں گے کہ ہم اٹھ بھی نہیں سکیں گے وہاں سے. عارف صاحب، ان کو کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ ان کی کچھ عقل ایسی جاگ جائے کہ اکانومی کو گروتھ کا پہیہ چلانا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نے ان امپلائمنٹ ختم کرنی ہے، پاورٹی ختم کرنی ہے، تو آپ کو اکانومی چلانی ہے، بٹھانی نہیں ہے. تو آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. احسن اقبال کی بات نہیں وہ مانیں گے، کیونکہ احسن اقبال پی ایم ایل این والے وہ سوچیں گے کہ یہ تو کوئی بات بول رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے. عارف صاحب بزنس مین ہے، یہ انہیں بتائیں کہ کوئی یہ ریلو کٹوں والے کام نہ کرو یار، کوئی عقل کا کام کرو. کوئی آپ بتائیے انہیں. جی ندیم بھائی، جو آپ نے بات کی اور جو احسن اقبال صاحب نے بات کی، بالکل اگر پاکستان کو اپنے اس مسائل سے نکلنا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اپنا جو ہے وہ گروتھ ریٹ کو ہم زیادہ اچیو کریں. میں سمجھتا ہوں کہ 7% اینڈ پلس جب تک پاکستان گروتھ ریٹ اچیو نہیں کرے گا، ان مسائل سے جو ہے وہ نہیں نکل سکے گا. اور یہ گروتھ ریٹ ہی ہم کو جو ہے ان مسائل سے نکالے گی کہ جو ہمارے اوپر یہ جو قرضے کو دیں. قرضے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرضے ہم کوئی ملک ریپے نہیں کرتا ہے، اس کی اپنی کیپیسٹی ٹو بورو مور جو ہے وہ بڑھاتا ہے، اپنی سائز آف اکنومی کو جو ہے وہ کرنے کے لیے. ریسنٹلی احسن اقبال صاحب نے 2 باتیں کی نوٹسز کے سلسلے میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے شبر زیدی صاحب آ کر انہوں نے پہلا ہی اناؤنسمنٹ یہ کیا کہ بھئی چیئرمین کی اپروول کے بغیر جو ہے کسی کے اکاؤنٹ کو فریز نہ کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے ان کو ایڈوانس نوٹس دیا جائے ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. تو آئی تھنک اس چیز کو انہوں نے یہ پرائیویٹ سیکٹر سے جو انہوں نے بندہ لیا ہے، انہوں نے اس چیز کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. اسی طرح دوسری جگہوں پہ بھی جو بات ہوئی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہم بھی ان مسائل سے جو ہے دوچار ہیں اور ان مسائل سے دوچار ہیں. آپ کو عارف صاحب پتہ ہے پچھلے یہ 9 ماہ سے کر کیا رہے تھے ایف بی آر والے ٹیکس نوٹس دینے کے بعد اس کے بینک کے اکاؤنٹ سے یہ ثابت ہوئے بغیر کہ وہ ٹیکس کلیم اس کا ایکچول بنتا ہے کہ نہیں، اس کو نوٹس دیا 5 لاکھ تیرا ٹیکس بنتا ہے، تو عارف حبیب کے اکاؤنٹ سے جا کے 5 لاکھ روپیہ کیش کر رہے تھے. یہ مطلب یہ کون سا دنیا کا لا ان کو اجازت دیتا تھا اتنا بڑا لیگل ایکٹ کرنے کی؟ پوری بینکنگ سیکٹر میں پینک کی واحد ریزن یہ وہ نالائق آدمی تھا جس نے یہ پالیسی اختیار کی. بینک اکاؤنٹ فریز کر کے اس کے اکاؤنٹ سے انکیشمنٹ کرتے ہیں. ہی شوڈ بی پنشڈ جس نے بھی یہ کام کیا. یہ بالکل. یہ اب دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کسی نے کریکٹیو میجر لیا ہے تو اس کو ذرا ہم انکریج کریں، اپریشیٹ کریں، تاکہ وہ اس قسم کے اچھے کام اور جو ہے وہ کر سکے. سر اس لیگیلٹی کے اوپر کوئی سزا نہیں بننی چاہیے؟ یہ سزا تو پولیٹیکل لوگ دیں گے نا. آپ بزنس مین، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پوری مارکیٹ، پوری برادری کا نقصان کر دیا؟ نہیں، ڈیفینیٹلی اگر کسی نے کام صحیح نہیں کیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جواب دہ ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. دیکھیے عارف صاحب، آپ نے گروتھ کی بات کی. گروتھ جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ گروتھ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو انویسٹمنٹ. آپ کی جو پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ ہے وہ آپ نے مور دین 50% کٹ کر دی. پی ایس ڈی پی کو آپ نے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں 50% سے زیادہ کٹوتی کر دی. پبلک انویسٹمنٹ بھی ختم ہو گئی. پرائیویٹ انویسٹمنٹ کا آپ کے سامنے حال ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہاں پہ آ رہی ہے؟ اور جو خاص طور پہ اب میکرو اکنامک پالیسیز یہ چلا رہے ہیں جس میں انٹرسٹ ریٹس جو ہو جائیں گے، اور جتنی آپ کی ایکسچینج ریٹ کی فلکچویشن کی رسک بڑھے گا اتنی فورن انویسٹمنٹ شائع ہو جائے گی. میں سر ایک بریک لے لوں. آپ نے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کاٹنے کا بات کی ہے. 700 روپیہ ہماری انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ گئی ہیں ڈیو ٹو دس ڈیویلیویشن اور پالیسی ریٹ ہائک. تو پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس لیے وہ آس مت رکھیں. بریک لے لیں جی، بریک کے بعد اور ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سے نمبرز ایسے ہوتے ہیں جو تقریروں میں کرتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب آفیشیل اعداد و شمار انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان پیش کرتا ہے تو ریالٹی کچھ اور نظر آتی ہے. ڈیٹ کا ایک پاکستان میں بڑا مشہور زمانہ نمبر ہے کہ 30,000 ارب ڈالر چرا کے چور اور ڈاکو جو تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے وہ لے گئے. ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپڈیٹ کیا ہے پبلک ڈیٹ کا نمبر. یہ آفیشیل نمبرز ہیں اسٹیٹ بینک کی
آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر دستیاب ہیں. یہ کہتا ہے کہ جون 2017 کو پاکستان کا مجموعی قرضہ تھا 20,700 اور 20,767 بلین 20,767 ارب روپے, اور اس وقت ایکسچینج ریٹ تھا 104. اور یہی قرضہ جو تھا 30 جون 2018 ایک سال کے اندر بڑھ کر ہو گیا 24,212 ارب روپے, اور 24,212 روپے جب ہوا تو اس وقت ایکسچینج ریٹ تھا 121 روپے. تو ایکسچینج ریٹ کی بھی کاسٹ آتی ہے, کیونکہ ایکسٹرنل جو ڈیٹ ہے پہلے اگر لیٹ سے کہ وہ 98 پہ کیلکولیٹ ہو رہا تھا یا 90 پہ یا 104 پہ ہو رہا تھا, اب 121 پہ ہو رہا ہے, تو وہ اضافی کاسٹ آ جاتی ہے. بہرحال جو بھی تھا اس کی ان کو معافی نہیں ہے. یہ 20,767 سے بڑھ کر 24,212 روپے پہ پہنچ گئے. پھر آ جاتی ہے جی مارچ 2018, تھوڑا سا نمبر آگے لے کر آتے ہیں, جمپ کرتے ہیں اس کو تاکہ کمپیریزن زیادہ آسان ہو جائے. مارچ 2018 کا نمبر تھا 23,343 ارب روپے, 23,343 بلین روپیز. ایکسچینج ریٹ تھا 115 روپے. اور مارچ 2019 ابھی سے 2 ماہ پہلے تک یہ نمبر ہے 27,794 ارب روپے. ایکسچینج ریٹ ہے 140.7 ٹو اے ڈالر. 4,000 ارب کا ایک سال میں اضافہ ہوا ہے. ابھی اٹس گروئنگ نمبر. جب سال اینڈ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ہم نے ڈیفیسٹ کتنی بک کی اور ریکوائرمنٹ کتنی تھی. فردوس عاشق اوان صاحب کا میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں. باقی میں اس ڈیٹ کی نمبر کی وضاحت نہیں کرتا. جو لوگ بتاتے ہیں کہ چور اور ڈاکو لوٹ کے لے گئے ہیں, ان سے مجھے پوچھنا ہے کہ 3,653 ارب روپے جو اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینٹ کو کل بتایا گیا کہ 9 ماہ میں بارو کیا ہے, وہ کس چور اور ڈاکو نے 3,653 لوٹے ہیں اور وہ بھاگ کے کہاں جائے گا, تاکہ میں اس کا وہاں سے انٹرویو کر سکوں. This is highest borrowing in a 9-month by period. any government in 1 year in the history of Pakistan. In 9-month period. میں فردوس عاشق اوان کا ایک اسٹیٹمنٹ نہیں, مجھے اس کا پتہ کرنا ہے نا جی. ہو سکتا ہے وہ کہیں بھاگے تو مجھے اس کا انٹرویو کرنا پڑے, تو پتہ تو ہونا چاہیے کہ بھاگ کے جائے گا کہاں. فردوس عاشق اوان کا بیان سنوائے گا جی. بعض دفعہ آپ کو کڑوی گولی کھانی پڑتی ہے, نگلنی پڑتی ہے جب طبیعت زیادہ ناساز ہو جائے اور مریض جو ہے وہ لاغر ہو جائے اور اس کے بچنے کے امکانات کم ہوں, تو پھر ڈاکٹر جو ہے وہ کڑوی گولیاں تجویز کرتا ہے. اور مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کڑوی ہے, لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کھانے کے بعد مجھے آرام آ جائے گا. IMF بھی وہ ایک کڑوی گولی ہے جو وقتی طور پہ اس حکومت کو نگلنی پڑی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کمزور, ڈوبتی, سسکتی اور آہیں بڑھتی جو ہماری معیشت تھی, اس کڑوی گولی کے بعد انشاءاللہ وہ معیشت جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. معیشت پاؤں پہ کھڑی ہونا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. کھلاڑی ریٹائرڈ ہو جائے نا تو اسے اسٹریچر پہ ڈال کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, لیکن اگر ہٹ وکٹ ہو جائے تو اس کے لیے آپشن کوئی نہیں ہوتی. تو یہاں آپ کا اوپننگ بیٹسمین ہٹ وکٹ ہو چکا ہے. احسن اقبال صاحب کرکٹ کی ٹرم بہت یوز کرتے ہیں, لیکن کرکٹ کی ٹرم میں بھی خود عمران خان کہتے تھے کہ ریلو کٹے اور پٹیچروں سے میچ نہیں جیتا جا سکتا. سم باڈی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیے ندیم صاحب, جو اکانومی ہے نا, یہ نمبرز کا گیم نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل اکانومی, کہ اس میں مختلف ایکٹرز ہوتے ہیں, مختلف پلیئرز ہوتے ہیں, ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, ان کے لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, اور آپ کے پاس وسائل تھوڑے ہوتے ہیں. ان وسائل کو آپ نے مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیلنس کرنا ہے. یہی ساری آرٹ ہے آپ کی اکانومی کی ہمارے جیسے ملک میں. اب ایک ایسی ٹیم کہ جس کی کوئی روٹس نہیں ہے, نہ اس کی پاکستان. اب یہ دیکھیں نا, یہ سارے لوگ جو گورنر صاحب ہیں, بریف کیس لے کر آئے, یہاں پہ گورنر ہیں, جس دن شاید ختم ہوں گے واپس چلے جائیں گے. منسٹر صاحب ہیں, بریف کیس لے کر آئے ہیں شوکت عزیز صاحب کی طرح, جس دن اسائنمنٹ ختم ہوگی یہ پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے. کیا پچھلے 5 سالوں میں, پچھلے 10 سالوں میں ان کا پاکستانی بزنس کے چیمبرز کے ساتھ, پاکستان کے جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ کوئی ایکٹیو رول رہا؟ کوئی نہیں رہا. ایک سوال ہے, میں عارف صاحب کی طرف جاؤں گا. ایک سخت ناکامی تھی آپ کے دور حکومت کی, آپ کی برآمدات فیل ہو گئیں. 25 ارب ڈالر کے قریب سے آپ کو سٹارٹ ملا تھا, آپ 21, 22, 23 پہ آ کے ختم ہو گئے. اس نے بہت نقصان پہنچایا پاکستان. اس کی میں بتاؤں, اس میں 2 چیزیں مجھے نہیں, میں آپ سے آپ کی وضاحت نہیں مانگ رہا, میں نے 100 دفعہ ڈسکس کر لیا. آج ہم نے جو معاہدہ کیا ہے, کیا اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی ایسی کوئی چیز ہے کہ برآمدات کے فروغ کے لیے کوئی نئی انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو اس وقت ہم کنڈیشنالٹی سن رہے ہیں
جیسے اس میں ہے کہ انٹرسٹ ریٹس اوپر چلے جائیں گے، بجلی اور گیس کی کاسٹ اوپر ہو جائے گی، تو جو آپ کے ملک کے اندر کاسٹ آف پروڈکشن اتنی ہائی ہو جائے گی کہ آپ مزید ان کمپیٹیٹو ہو جائیں گے، اور جو تھوڑا بہت آپ کو ریلیف ملے گا ڈی ویلیویشن سے وہ آف سیٹ ہو جائے گا امپورٹ آف را مٹیریل کے ساتھ۔ ڈی ویلیویشن کا آپ نے دیکھا نا کہ 30% آپ نے ڈی ویلیو کی، 0.1% آپ ایکسپورٹ بڑھا پائے۔ عارف صاحب، کیا آپ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسے اقدامات ہیں جس سے ہماری ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری جو ہے اس کو فائدہ ہو جائے، کوئی نئی انڈسٹری لگ جائے، ایکسپورٹ بڑھنی شروع ہو جائے؟ جی آئی تھنک اس میں اقدامات ہیں۔ اس سے پہلے میں صرف پچھلی دفعہ جو بات ہو رہی تھی ہماری کہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو آئی تھنک سارے کا سارا 100% گورنمنٹ کو جو ہے وہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں کیونکہ 100% اگر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کرتی ہے تو اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں رہتی، اور بہت سارے ایسے پروجیکٹ جو ہیں جس میں اوور اسپینڈنگ ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ غیر ضروری ہوتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ جو ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں شامل کیا جائے، تو اس میں آپ بجٹ کے اوپر آپ کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ سر کچھ اور اس کے کریں تو لیے حالانکہ صحیح، اللہ کرے یہی کر لیں، کچھ تو کریں۔ ہاں، لیکن ندیم بھائی یہ ہمیں پریشر ڈالنا ہوگا کہ یہ جو کریں، پچھلے بجٹ میں انٹرم بجٹ میں یہ بات اناؤنس کی گئی ہے، اس کا حساب لینا چاہیے کہ آپ نے جو کیا تھا وہ اماؤنٹ جو رکھا ہے اس میں کوئی پیش رفت ہوئی یا جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک ایسا ایریا۔ دوسرا آئی تھنک ایریا ہے کہ جہاں سے ہم اپنے ریسورسز کو جو ہے موبلائز کر سکتے ہیں، وہ پرائیورٹائزیشن ہے۔ خاص طور پہ جو پچھلی گورنمنٹ نے RLNG پاور پلانٹس لگائے تھے وہ سارے کے سارے PSDP سے لگائے تھے، اپنے ریزرو سے لگائے تھے، تو وہ ایک اماؤنٹ پڑا ہوا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ $2.5 سے $3 بلین سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اس کو جلدی سے پرائیورٹائز کریں۔ بالکل کرنا چاہیے، آئی ایم آل فار انٹرسٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کیوں مل۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایک ون لائنر کلوزنگ ریمارکس جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا۔ جی بتائیے، آپ بتائیے۔ جی تو اس میں وہ ایک ایسا ایونیو ہے کہ جہاں سے آپ اپنے اوپر سے برڈن جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ ایک لائن میں آپ سے، سر ٹائم ختم ہو گیا سر، احسن صاحب ایک لائن۔ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے۔ ہم نے بھی $3 بلین کے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے پروجیکٹ، جس میں لاہور اسلام آباد موٹر وے کی ری سرفیسنگ ہے، لاہور کراچی اور حیدرآباد کی موٹر وے BOT کی، لیکن سوال یہ ہے کہ جو آپ نے اس وقت ماحول بنا دیا ہے سرکاری افسروں کے اندر، جو فیئر ہے، کون سا سرکاری افسر ہے جو کسی اسٹیٹ پروجیکٹ کو کسی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ایک پبلک پرائیویٹ پروجیکٹ کے اندر ڈالے گا؟ وہ کہے گا کل کو میں پیشیاں بھگتوں گا، مجھے کتنے نفلوں کا ثواب؟ ٹائم بالکل اینڈ پہ ہے۔ صرف میں عارف صاحب کی ایک بات کو انڈورس کروں گا، اور آپ بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے CPEC میں پاور کے منصوبے لگائے ہیں، ہمیں پرائرٹی کے اوپر یہ اچھی حالت میں منصوبے ہیں، ان کو بیچ کے فورن ایکسچینج ارن کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی، میں دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔